बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम कह सकते हैं कि फितने का जो सफ़र साक़िब निसार की अदालत से सादक और अमीन के लक़ब से शुरू हुआ था, अब वो सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड ठग के फ़ैसले के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और ये जो हल्के उम्मीदें लगाए हुए हैं कि ये सज़ा कलअदम हो जाएगी, तो उनको ख़बर हो कि सज़ा कलअदम नहीं होगी। और न सिर्फ ये है कि इमरान ख़ान का सियासी ख़ात्मा अब हो गया है, बल्कि इसके फैलाए हुए फितने की तजहीज़, तकफ़ीन और तदफ़ीन का अमल अब शुरू हो गया है। ये अगले चंद माह तक अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, कैफ़र किरदार को पहुंच जाएगा। और अब इसके बाद सूरत हाल ये है कि फ़ौजी अदालत में इमरान ख़ान का ट्रायल मज़ीद करीब आ गया है और 9 मई के मुकदमे में इमरान ख़ान को जो सज़ा होगी उसे सुनकर PTI वालों के होश उड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल पर बात करने से पहले मुझे कराची के एक बहुत ही मशहूर आदमी याद आ गए, अर्द शेर काउस जी। पारसी बरदरी के बड़े नुमायाँ फ़र्द थे, कारोबारी आदमी थे, ज़हीन थे, साहब मुतालिया थे और समाजी शख्सियत, अखबारात में कालम भी लिखते थे और उनके इंटरव्यू भी बहुत लिए जाते थे। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते थे, लेकिन उनका जो लहजा था वो पारसी ज़ेर असर था और कई अल्फाज जो थे वो उनकी शक्ल बदल जाती थी जब वो बोलते थे। और अखबारनवीसों से उनको इंटरव्यू के दौरान उन्हें वो प्यार के साथ दोस्ताना अंदाज में डांट भी देते थे। और किसी सहाफ़ी का सवाल कोई बहुत ही उनको नापसंद आए या उल्टा पुल्टा हो तो उसको डांटते हुए ये कहते कि तुम कैसी बात करता है, कैसा सवाल करता है, तुम आदमी है कि गद्दा है। अच्छा, गद्दा यानी वो गधा नहीं बोल सकते थे उर्दू लहजे में, गधे को वो गद्दा बोलते थे, गद्दा। तो PTI की सोशल मीडिया टीम जो है वो गधे नहीं है बल्कि वो गद्दे हैं, यानी गधे की सुपरलेटिव डिग्री आप समझ लें। मसलन इन्होंने फ़ैसला सुनते ही ये एक तूफ़ान बर्पा कर दिया कि देखो जी, इमरान ख़ान की तो बेगुनाही साबित होगी। कैसे? इमरान ख़ान को सिर्फ 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, जबकि केस ये था 65 अरब रुपए की करप्शन का। तो 65 अरब रुपए की करप्शन में 10 लाख का जुर्माना, मतलब ये है कि करप्शन साबित नहीं हुई। इनका ख्याल है कि किसी ने फ़ैसला पढ़ा ही नहीं। ये वो फ़ैसला है जिसमें तमाम इल्ज़ामात के साबित होने की रसीद दी गई है और ये सोच समझ कर एक एक नुक्ते को ज़ेरे गौर लाकर लिखा गया है। तो 10 लाख जुर्माने वाली बात जो है, इन गद्दों को कोई बताए कि वो 65 करोड़ रुपए की जायदाद बहक़ सरकार ज़ब्त हो चुकी है। ये जुर्माने की बहुत, यानी ये तो नहीं मैं कहता कि सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन अब इससे बड़ा जुर्माना क्या होगा कि जो करप्शन की जायदाद थी वो सारी की सारी इमरान ख़ान के कंट्रोल में नहीं रही। वो नाम नहाद ट्रस्ट जो उसने ठगी के लिए बनाया था और वो सारे का सारा अब हुकूमत की तहवील में है। और सिर्फ 65 करोड़ की तो ज़मीन थी, उस पर जो तामीरात हुई, कई बिल्डिंगें बनाई गई, डेवलपमेंट के काम हुए, सड़कें, रास्ते और दूसरी ज़रूरियात, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी यूनिवर्सिटी का, सब पर जो खर्चा हुआ वो अलग, वो सारे का सारा अब हुकूमत की तहवील में है। तो ये 10 लाख को तो आप मोर ओवर समझिए, ये मोर ओवर है 10 लाख। असल जुर्माना जो है वो 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत का जुर्माना हुआ है और इसको ये कह रहे हैं कि जुर्माना ही नहीं हुआ, लिहाजा सज़ा गलत साबित होगी। दूसरा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि इमरान ख़ान ने तो वहाँ सीरत की यूनिवर्सिटी बनाई थी, सीरत का तो वहाँ कोई तालिब इल्म ही नहीं है, सारे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तालिब इल्म हैं। और सारे कितने तालिब इल्म हैं? 150 या 200 तालिब इल्म हैं। 6 साल पहले बनने वाली, 5 साल पहले बनने वाली, 5 साल हो गए मेरे ख्याल है, 5 साल पहले जो यूनिवर्सिटी बनी थी, 5 साल के बाद भी उसमें स्टूडेंट्स की तादाद 150-200 के दरमियान है और वो तकरीबन सारे के सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तालिब इल्म हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा खुदा जाने। लेकिन इस्लामियात, तसव्वुफ़, सीरत नबी, ये ऐसा झूठ बोला जा रहा है। बहरहाल अगर फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हो भी, तो आपने इसी महीने यानी 6 तारीख को एक ख़बर पढ़ी होगी कि लाहौर में एक कातिल गिरफ़्तार हुआ है जिसका नाम था उस्मान। उसने एक शहरी रियाज को कत्ल कर दिया उम्रे के एक टिकट पर
جس کے بعد وہ عمرے کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب اس قاتل کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ تو اس نے جو قتل کیا تھا وہ تو ایک نیک کام کے لیے کیا تھا نا۔ عمرہ کرنا نیک کام ہے، دینی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا نفل ہے، اور جو لوگ حج نہیں کر سکتے بعض اوقات وہ عمرہ کر کے اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے نیک کام کی انجام دہی کے لیے اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو کیا ہوا؟ اسے بھی معاف کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان نے بھی جو چوری کی تھی 65 ارب روپے کی، مجھے حساب کتاب میں غلطی ہوگی، 65 کروڑ نہیں، میرے خیال میں یہ 5 ارب روپے کے کرپشن کا اس پر جو مدعا بنتا تھا، 65 کروڑ روپے کی بہرحال وہ جائیداد تھی جو اس کو اب سرنڈر کرنا پڑ رہی ہے۔ تو خیر یہ اعداد و شمار کی غلطی بعض اوقات پروگرام میں اوپر نیچے ہو جاتی ہے، جس کا کچھ اندازہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے جو بھی صورتحال ہے، ریکارڈ پر ہے ہر چیز، کہ جتنی بھی جائیداد اس نے رشوت میں وصول کی تھی ملک ریاض سے، زمین کی شکل میں اور اس پر تعمیرات کی شکل میں، وہ ساری بحق سرکار ضبط ہو چکی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے یہاں سیرت کی یونیورسٹی بنانی ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ کون سی سیرت کی یونیورسٹی ہے وہاں؟ کوئی فیکلٹی ہے سیرت کی وہاں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام سی یونیورسٹی ہے، اور وہ بھی ٹھگی اور فراڈ کی یونیورسٹی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اور ہونا تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک پاکستان میں ایک یونیورسٹی بنے اور 5 سال بعد بھی اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 200 سے زیادہ نہ ہو، 150 سے زیادہ نہ ہو، تو یہ ایک فراڈ ہے۔ یعنی اس کے عقب میں کچھ اور واردات عمران خان نے کرنی تھی جو اب ماری گئی، پکڑی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ بیک ڈور رابطوں کی حقیقت بہت کچھ کھل چکی ہے، مزید کچھ میں عرض کر دوں گا ابھی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ 1 سال کے لیے چپ کر جائیں اور آپ کو 2 مہینے کے اندر اندر اس کیس میں آپ کو عدالت سے بری کرا دیں گے۔ کون سی عدالت سے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ کیسے کرائیں گے؟ حکومت زور نہیں دے گی، لوز بال کرائے گی، اور اس کا جو وکیل ہے وہ کچھ ایسے دلائل دے گا کہ کیس میں جان نہیں رہے گی اور آپ کی اپیل منظور ہو جائے گی۔ پہلی بات جو ہے کہ یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ سرکاری وکیل اگر کمزور دلائل دے تب بھی عمران خان اس کیس میں بچتا نظر نہیں آتا۔ اور لکھ لیجئے، اس کیس میں ماضی کا کوئی معاملہ دہرایا نہیں جائے گا، نہ دہرانے دیا جائے گا۔ یہ جو خلیل خان بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے فاختہ اڑانے کا وقت ختم ہو گیا، جو بھی عدالتوں میں ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اور یہ صورتحال اگلے چند دنوں میں واضح سے واضح تر ہوتی جائے گی، اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اب یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست قصہ ماضی بن گئی۔ اور معاملہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حافظ عاصم منیر کا ہے تو اسے بہت ہی شدید غلط فہمی ہے۔ ادارے بطور ادارہ، جتنے بھی ادارے ہیں وہ بطور ادارہ عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرناک وجود سمجھتے ہیں، اسے کینسر سمجھتے ہیں، اسے ناسور سمجھتے ہیں، اسے دشمن کا ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ اس کا ایجنڈا ان کی نظروں میں روشن ہے، اور یعنی ان کی نظروں کے علاوہ عوام کی سطح پر بھی اب تو بہت کچھ سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح اسرائیلی لابی اس کے لیے کام کر رہی ہے، کس طرح بھارتی لابی اس کے لیے کام کر رہی ہے، کس طرح یہ پاکستان کی فنڈ کو رکواتا ہے، کس طرح یہ پاکستان کے خلاف مہمات چلاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لندن یا امریکہ جانے کی آفر کی جائے گی تاکہ وہ وہاں جا کر پاکستان کے خلاف اپنی مہم کو زیادہ توانائی کے ساتھ، زیادہ غم و غصے کے ساتھ، زیادہ براہ راست نگرانی میں چلا سکے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ کچھ لوگ اتنی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ ان یوٹیوبرز کے لاکھوں فالورز ہیں، یعنی 1-2 کے تو ملینز میں ہے، اور یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ سمندر پار پاکستانی ہیں۔ ان میں زومبیز کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ان کی ہر بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں، اور وہی یاجوج ماجوج کا سا حال ہو جاتا ہے کہ وہ سارا دن اور آدھی رات تک دیوار چاٹا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیوار اب بس تھوڑی سی کسر رہ گئی، صبح اٹھیں گے 1-2 گھنٹے کا کام ہوگا، اس کے بعد دیوار ڈھہ جائے گی۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیوار تو جوں کی توں کھڑی ہے۔ یہی ان کا حال ہے۔ ان کے یوٹیوبر انہیں بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی ہے، اور یہاں تک لیٹ گئی ہے کہ وہ جو
ایک جعلی نام نہاد ملاقات، اور جس کے بعد سارے جھوٹ پھیلائے گئے۔ ان میں ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ وہ گوہر خان کو لینے کے لیے فوج نے خصوصی طیارہ بھیجا، پنڈی سرگودا سے پنڈی گیا یا کہاں سے گیا، اس طیارے میں بٹھا کر گوہر جان کو پشاور پہنچایا گیا تاکہ آرمی چیف سے ملاقات ہو سکے۔ بھئی اس کو جہاز بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آرمی چیف نے اگلے دن پنڈی آ جانا تھا، اگلے دن وہ پنڈی آ بھی گئے تو پنڈی ہی میں ملاقات ہو جاتی۔ وہ پشاور گیا، وہاں جا کر جہاز بھیجا، پتہ نہیں ہیلی کاپٹر بھیجا، کون سا جہاز بھیجا، اس طرح کی باتیں ان کے یوٹیوبرز نے بڑے اعتماد کے ساتھ کی اور کہا کہ یہ ٹھوس اطلاعات ہیں جو ہم تک پہنچائی جائیں گی، حالانکہ وہ سارے کا سارا فسانہ جس پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا تھا وہ پلیٹ فارم موجود ہی نہیں تھا۔ قصہ میں آپ کو 2 سطروں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں آرمی چیف کی صدارت میں جو کانفرنس ہوئی، گورنر، وزیر اعلیٰ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے غیر رسمی اجتماع تھا، جس پر تنقید بھی ہوئی کہ ایسا اجلاس آرمی چیف کیسے بلا سکتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس ملاقات میں یہ گوہر خان نے آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریفیں کی، جس پر لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی خوشامد کس لیے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک قسم کا بیانہ دیا جا رہا تھا۔ تو کانفرنس کے بعد گوہر جان نے ریکویسٹ کی باہر جاتے ہوئے کہ مجھے تھوڑی دیر ملاقات کا وقت دیں، تو ملاقات کا وقت دے دیا گیا، لیکن جب انہوں نے سیاست پر بات کی تو ملاقات ختم کر دی آرمی چیف نے، اور یہ ملاقات 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس پر یہ سارے بتنگڑ بنائے گئے کہ جناب ہیلی کاپٹر لینے آیا یا جہاز لینے آیا، اور اب ہیلی کاپٹر اڈیالہ جائے گا، عمران خان کو باہر لائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح کا اب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عمران خان کو میسج دیا گیا ہے کہ بھئی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دیں اور آپ کا کیس ہم آپ کے خلاف فائٹ نہیں کریں گے اور آپ بری ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ موج کیجئے گا۔ اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کل ہی اس کو بری کرا دیتے۔ یہ سارے پروپیگنڈے پر پی ٹی آئی کے زومبیز ایمان لاتے اور مطمئن ہو جاتے۔ باقی ساری کہانیاں آپ کے علم میں، کیا سزا ہوئی، فیصلے میں کیا کہا گیا، لیکن 3-4 باتیں جو پروگرامز میں آنے میں سے رہ گئی ہیں میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی سزا کی خبر آئی، سٹاک مارکیٹ جو پچھلے 2 دن سے نیچے جا رہی تھی وہ 1,10,000 پوائنٹ اوپر چلی گئی اور کاروباری طبقے کا اعتماد بحال ہو گیا۔ کنزیومرز فیڈریشن نے باقاعدہ اخبارات کو بتایا کہ سرمایہ کاروں میں اور تاجروں میں چھائی ہوئی بے اعتمادی کی لہر ختم ہو گئی ہے۔ یہ بے اعتمادی کی لہر کون سی تھی؟ یہ پشاور والی ملاقات کے بعد جو شور پروپیگنڈا کا اٹھا، اس شور کے زیر اثر 2 دن ملک کے کاروباری طبقوں میں ایک عدم اطمینان اور پریشانی کی کیفیت رہی۔ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا، لیکن پروپیگنڈا کام کرتا ہے، اثر کرتا ہے، چاہے اس کا اثر بعد میں ختم ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ وہ اثر کرتا ہے، اور اس نے اثر کیا۔ سٹاک مارکیٹ جو کئی مہینوں سے اوپر جا رہی تھی، پچھلے 2-3 دنوں میں آپ نے دیکھا مسلسل ڈاؤن گئی، اور جیسے ہی عمران خان کو سزا سنائی گئی قصہ پاک ہو گیا اور معاملات نارمل ہو گئے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا قصہ یہ ہے ان مذاکرات کا کہ عمران خان کو بندے کا پتر بننے کا پیغام دیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کی سزا تو کسی بھی صورت واپس نہیں ہوگی، کسی بھی صورت، اور 9 بجے سے بھی یہ نہیں بچے گا کسی بھی صورت۔ لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم بندے کے پتر نہ بنے، جس طرح گنڈا پور بندے کا پتر بن گیا ہے، جس طرح گوہر خان بندے کا پتر بن گیا ہے، جس طرح اسد کیسر بندے کا پتر بن گیا ہے، اگر تم بھی بندے کے پتر نہ بنے تو قید تو خیر رہنی ہی رہنی ہے، لیکن اس قید میں پھر تمہارے لیے سختی اتنی بڑھ جائے گی کہ قید کاٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ہٹ کر اگر کوئی بات ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، جس کا یہ غل مچا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے، حافظ عاصم منیر نے پھر گنڈا پور کو کوئی آفر دے کر جیل میں بھیجا ہے، کوئی پیکج ڈیل دے کر جیل میں بھیجا ہے، اور عمران خان کہتا ہے کہ میں تو ڈٹا ہوا ہوں۔ ڈٹا ہوا یہ ہے کہ ان کے سارے پروپیگنڈے ایک طرف، عمران خان کل عدالت میں فیصلہ سننے کے بعد رو پڑا، آنسو گرے نہیں، ٹپکے نہیں، لیکن آنکھوں میں آئے ضرور۔ وہ جس کو آپ دیدہ کہتے ہیں، چشم نم کہتے ہیں، وہ اس کی حالت ہو گئی۔ یہ نروس تھا، یہ گھبرائے ہوا تھا۔ اب علیمہ خان بے شک کہیں کہ وہ پورے قد سے کھڑا ہے، بڑا ڈٹ کے کھڑا ہے، بہادری سے کھڑا ہے، اس نے کہہ کے لگایا، بھائی کوئی کہہ کا اس نے نہیں لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
جو چھلکے تو نہیں، چھلک کر گرے تو نہیں لیکن چھلکے ضرور۔ تو یہ عمران خان کی کیفیت ہے۔ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا؟ 2014 کے دھرنے کے بعد سے اس کی جارحیت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نظام نے اسے پھر اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ اس کو کندھوں پر بٹھانے کے لیے تمام مخالفوں کا جینا حرام کیا گیا، ساری چیزیں وہ کی گئی آپ کے سامنے کون سی چیز ہے۔ لیکن جب برے دن آتے ہیں، میں نے آج سے 1 سال پہلے یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ عمران خان کے برے دن ہیں، اس سے ہر موڑ پر بری خبریں ملے گی۔ باقی جو سیاسی خبریں ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، لسٹ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے اگر کہیں باہر جا کر ایڈونچر، یعنی جا کر نہیں، یہاں بیٹھ کر باہر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، وہ بھی سارے کے سارے ناکام ہوئے، چاہے وہ پاکستان کی مالیاتی ناکہ بندی کرنے کے لیے تھے یا چاہے کسی اور حوالے سے، یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن جیت کر پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کا جو اس کو منصوبہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس ذلت ناک طریقے سے ختم ہوا۔ اگر یہ فائٹ کرتا اور ہار جاتا تو تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی تھی، کیونکہ ظاہر ہے الیکشن جب ہوتا ہے تو کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار کسی اتنے بڑے نامور آدمی کو الیکشن لڑنے کا نااہل قرار دیا۔ کیا وہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی کردار تھا؟ تو نااہل قرار دینے کی ذلت اس کی نصیب میں تھی۔ بعد میں سنا یہ کسی نے شکوہ بھی کیا کہ مجھے تو بشرا بی بی نے مشورہ دیا تھا کہ میں یہ الیکشن لڑوں اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، یعنی بہت بے عزتی کی بات تھی۔ ابھی تک یہ انتظار کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری جو پرسوں ہے اس کے لیے مجھے دعوت نامہ آنے والا ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ یعنی اس نے کسی بھی طرز کا کوئی بھی ایڈونچر باہر کرنے کی کوشش کی، وہ سب کے سب ناکام ہوئے۔ پاکستان کے اندر جو کیے وہ تو سب ناکام ہو گئے۔ تو اگلے چند مہینوں میں یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور اگر پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس عمران خان کو رعایت ملی تو وہ اس صورت میں ہوگی کہ پی ٹی آئی جس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوا کرتی ہیں ویسی ہی سیاسی جماعت بن کر رہے تو رہ سکتی ہے، ورنہ پی ٹی آئی بھی قصہ ماضی بن جائے گی۔ لیکن وہ یہ جو فتنے کا عنصر ہے یہ اب چند مہینے سے زیادہ کا مہمان نہیں ہے، یہ میں آپ کو کھل کر بتا دوں۔ تو باقی آپ نے 2 باتیں اور نوٹ کی ہوں گی کہ ایک تو علیمہ خان نے ترسوں یہ کہا تھا، بیان دیا تھا کہ دراصل حکومت میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سزا سنا سکے۔ مجھے اس کا بیان پڑھ کر وہ فقرہ یاد آ گیا جو ٹی وی اینکر کہا کرتے تھے کہ وہ ہتھکڑیاں بنی ہی نہیں ہیں جو عمران خان کے ہاتھوں میں ڈالی جا سکیں، اور وہ پولیس والے پیدا ہی نہیں ہوئے جو عمران خان کو گرفتار کر سکے، اور وہ جیل ابھی بنی ہی نہیں ہے جس میں عمران خان کو رکھا جا سکے۔ اور پھر دیکھا آپ نے کیسے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے ساری پلاننگ جو تھی وہ ساری ناکام کی گئی۔ 9 مئی سے لے کر 26 مئی تک کون سا اس کا ایڈونچر ہے جو کامیاب ہوا؟ اور دوسری بات آپ نے یہ نوٹ کی کہ جب یہ 14 سال کی سزا کا اعلان ہوا تو عدالت کے باہر جو لوگ جمع تھے ان میں 10-12 وکیلوں کے سوا، 10-12 پی ٹی آئی کارکنوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہاں کچھ مسلم لیگ کے کارکن 15-20 کے قریب، یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے 5-6 کی تعداد میں زیادہ، یعنی ان کے 15-20 تھے تو ان کے 10-15 تھے، یہ جمع تھے۔ کوئی نعرے بازی بھی نہیں ہو سکی۔ پورے پاکستان میں کسی سڑک پر، کسی چوک میں ایک شخص بھی نہیں نکلا جس نے کہا ہو باہر آ کر کہ عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے۔ صدمہ تو کئیوں کو ہوا ہوگا، لیکن صدمہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی باہر نہیں آیا۔ جبکہ جنرل بجو باجوہ نے جو کام کیا ہے نواز شریف کے ساتھ اور جس طرح اس کو نااہل کروایا، اس وقت جبر کی جو فضا تھی آج ویسی نہیں ہے، سخت ترین فضا تھی۔ پھر بھی جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تو جیل عدالت کے باہر 1000 سے زیادہ کا مجمع تھا، اور پاکستان کے ہر شہر میں مسلم لیگ نے 200-200, 300-300, 400-400 کے جلوس نکالے۔ ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا، پکڑی بھی گئے، کئیوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن وہ نکلے ہر شہر میں 100 کی تعداد میں نکلے، 200 کی تعداد میں نکلے، 300 کی تعداد میں نکلے، یعنی سینکڑوں کی گنتی انہوں نے پوری کی۔ یہاں 14 سال قید ہوئی اور 14 آدمی بھی باہر آپ کو نظر نہیں آیا۔ اور پورے پاکستان میں جو حالت ہے، کے پی صوبے میں بھی کوئی آدمی صدائے احتجاج بلند کرتا ہوا، مذمتی نعرہ لگاتا ہوا نہیں ملا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔